कि आप अल्लाह पर भरोसा करके मस्जिद के कोने में जाके बैठ जाए, आपको रोजी रोटी मिलती रहेगी। तो बस मानते कभी हैं। ऐसा होता हाँ है हाँ। कि जिसकी सलाहियत नहीं है, जिसको पढ़ना भी नहीं आ रहा, लिखना भी नहीं आ रहा है सही से, और वो दारुल उलूम में दाखिला हो जा रहा है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सलाहियतमंद है, लिखना भी जान रहे हैं, पढ़ना भी जान रहे हैं, हम्म, किताबों का तकरार भी करा रहे हैं छोटे-छोटे मदरसों में, लेकिन जब वो दारुल उलूम पहुँचते हैं, जी जी दाखिला नहीं हो रहा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई-कई साल लग जाते हैं। अंजुम में दारुल उलूम जी, में आपका पंजुम में हम दाखिला दारुल में पहुंच चुके थे हो चुका था। फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। काफ़ी मसरूफ़ियात के बाद आज अपने चैनल पे आया हूँ। आपने हमारे चैनल पे नात की वीडियोस, तकरीर और इसी तरह बच्चों के कुरान की वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज उन सब से अलग, सबसे हटकर एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मुफ्ती साहब हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरा पहला इस तरह की वीडियोज़ है, तो अगर कोई कमियां हो तो दरगुज़र कीजिएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती साहब से चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में अपना तारुफ़ करवा दें। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आप जो है एक चैनल चला रहे हैं और उसमें जो है इस्लामिक वीडियोस डाल रहे हैं और लोग जो है इन वीडियोस को देखकर जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जहाँ तक रहा मेरा तारुफ का मसला, तो आप तो वाकिफ़ हैं। बाकी मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि मेरा नाम जुनैद अख्तर है और मेरे वालिद साहब का नाम जनाब डॉक्टर अब्बास साहब है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला गोड्डा झारखंड से है और मेरी फ़राग़त जो है दारुल उलूम देवबंद से अच्छा, माशाअल्लाह, 2024 में हुई है। माशाअल्लाह, जी माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपके ज़िंदगी के मुताल्लिक़ ही कुछ सवाल करना चाहूँगा जी जी कि आप जैसे माशाअल्लाह हाफ़िज़ भी बने, जी जी आलिम भी बने, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपने जी इफ्ता की, तकमील भी की। तो इतना दूर दराज सिलसिला और ये कामयाबियों का सिलसिला, यहाँ तक पहुँचने का जो सिलसिला है, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस दीनी माहौल में और मदरसे लाइन में आने का सबब या तो आपके वालिदैन होंगे या आपके असातिज़ा में से ही कोई असातिज़ा होंगे, तो कौन है वो खुशनसीब आदमी? जी जी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, मैं हाफिज़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलिमियत का शर्फ़ भी हासिल हुआ, उसके बाद मैंने इफ्ता भी किया। माशाअल्लाह। तो रही बात कि ये जो मैंने एक लंबा सफ़र बाँधा है कि पहले हाफिज़ बना, फिर आलिम बना, उसके बाद फिर इफ्ता का कोर्स किया, तो ये जो रास्ता मैंने इख्तियार किया तो इसके सबब कौन बने? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वालिदैन सबसे पहले हैं। वालिदैन के दिल में ये ख़्वाहिश हुई कि इनको आलिम बनाया जाए, मुफ्ती बनाया जाए। दूसरी बात ये है कि माशाअल्लाह हमारा घराना जो है पढ़े लिखे घराना है, दोनों एतबार से। वालिद साहब डॉक्टर भी हैं, वालिद साहब डॉक्टर अभी हैं आपने तज़किरा और किया। हमारा एक चाचा जो है प्रोफ़ेसर हैं और एक चाचा जो है छोटे चाचा मुफ्ती हारून साहब हैं। अच्छा, अच्छा। वो भी दारुल उलूम से फ़ाज़िल हैं। वो मुफ्ती भी हैं माशाअल्लाह। उन्होंने 10 साल तक मदरसे में तालीम भी दी है अरबी कोर्स का अच्छा, और अच्छा। उसके बाद फिर जो है अभी सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, माशाअल्लाह। यहीं मधुपुर में। और दूसरी बात है कि मेरे बड़े भाई जो हैं मौलाना शाहनवाज़ साहब, वो भी आलिम दीन हैं और दारुल उलूम से फ़ाज़िल हैं और यहाँ तक कि दारुल उलूम के जो मुहतमिम हैं मुफ्ती अब्दुल क़ासिम नोमानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, जी, उनके खलीफा भी हैं और वो एक माशाअल्लाह। खानका चला भी रहे हैं। तो इस तरह चूँकि पहले से शुरू से इल्मी घराना रहा, आपका शुरू तो से घराना दीनदार जी, रहा, जी, शुरू से जिसकी वजह दीनदार से रहा, जिसकी वजह से फिर वालिदैन का और जो है हमारे भाई-बहनों का सबका सपोर्ट रहा माशाअल्लाह और सबकी ख़्वाहिश रही कि इनको भी आलिम ही बनाना है, मुफ्ती ही बनाना है। तो इस तरह से सिलसिला चला। अच्छा मुफ्ती साहब के जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, तो आपको कुछ याद है कि जैसे हम नूरानी कायदा वगैरह पढ़ने के बाद नाज़रा जब शुरू कर रहे थे, तो उस वक़्त आपकी उम्र क्या रही होगी? और नाज़रा आप कौन उस्ताद से पढ़े? जब मैंने इब्तिदाई तालीम शुरू की, तो उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 8 साल रही होगी। अच्छा, 8 साल की उम्र में तकरीबन मैंने 8 या 9 साल यही होगी, इस उम्र में मैंने इब्तिदाई तालीम शुरू की। और मेरे पहले उस्ताद जो रहे मौलाना अब्दुल रहमान साहब, उनसे मैंने नूरानी कायदा, अम्मा पारा और अलिफ लाम का पारा 1 साल में मुकम्मल किया। बहुत खुशी की बात है। जी, जी। चलिए माशाअल्लाह, नाज़रा तो आपने 8 या 9 साल की उम्र में
مکمل کر لیا تھا، اور وہ بھی 1 سال میں۔ حفظ میں آنے کا کہاں سے ذہن بنا کہ چلے جب میں ناظرہ مکمل کر ہی لیا ہوں تو حفظ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ناظرہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی پارہ کھول کر اور اس کو یاد کر کے دیکھتا ہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں اپنی بات کروں، میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں، میں جب چھوٹا تھا مکتب میں پڑھتا تھا تو اس وقت کی بات مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں مدرسہ آنا چاہ رہا تھا تو میرے ایک ساتھی تھے، وہ پہلے سے ہی مدرسہ میں پڑھ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بن رہا، تو مجھے بھی شوق جی رہتا تھا۔ تو میں مکتب میں ہی کبھی 2 لائن، کبھی 4 لائن، کبھی آدھا صفحہ، کبھی 1 صفحہ یاد کر کے دیکھتا تھا۔ جب اپنے آپ کو ایسا لگنے لگا کہ ہاں اب 1 صفحہ یا پون صفحہ یاد کر لیتا ہوں، تو وہیں سے میرا ذہن بنا کہ چلو میں حافظ بھی بن سکتا ہوں۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناظرہ کے مکمل کرنے کے بعد پھر حفظ میں آنے کا کیا سبب بنا، پھر کیسے کیسے آپ نے حفظ کی تکمیل کی، جی اور کتنے سال میں مکمل ہوا آپ کا حفظ؟ دیکھیے، ابتدائی تعلیم کا آغاز تو ہمارا جو ہوا ناظرے کا وہ راجستھان مدرسہ انعام العلوم قصبہ بسو سے ہوا۔ اچھا اچھا، وہاں 1 سال میں ہم نے ناظرے کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد رمضان کی چھٹی کے بعد گھر آنا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آئندہ سال کے لیے، چونکہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ ہریانہ میوات میں وہیں کے مدرس تھے، وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، راجستھان میں میرے جو چچا ہے مفتی ہارون صاحب، وہ وہاں پر عربی کلاس پڑھاتے تھے، تو ان کے ساتھ جانا ہوا تھا۔ آئندہ سال بھائی کے ساتھ چلے گئے، اچھا اچھا، بڑے بھائی کے ساتھ۔ اچھا تو وہاں ہم نے ناظرہ آدھا سال پڑھا، تقریباً 6 پارے کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد بھائی نے کمرے میں بلایا، تھوڑا جائزہ لیا، ادھر ادھر سے قرآن پڑھوایا، تو دیکھا کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا، جی جی، لیکن یہ لگا کہ پڑھ لے گا۔ تو ایک استاد، روانگی تھی پڑھنے میں۔ روانگی بھی اتنی نہیں تھی، اچھا یہ اچھا، تھا کہ پہچان تھی کہ ہم ہجے لگا کے یا یہ کہ پڑھ لیں گے، اٹکیں گے نہیں، حروف کو ملا لیتے تھے اچھے حروف کو طریقے ملا سے۔ لیتے تھے اچھے طریقے سے۔ چلیے، تو انہوں نے حفظ کے استاد سے بات کی اور مجھے اگلے دن جو ہے ان کے پاس بھیج دیا۔ تو انہوں نے بھی جائزہ لیا، تقریباً 19واں پارہ کھولا، وہاں سے پڑھوایا، تو اٹک اٹک کے پڑھا، تو انہوں نے خیر بیٹھا لیا۔ تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ 4 لائن 5 لائن سنانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا، جی جی، لیکن پھر جب بڑھتے بڑھتے 3 4 پارہ ہوا تو تقریباً میں تب سے 1.5 صفحہ 2 صفحہ سبق سنانا شروع کر دیا، اور پھر 2.5 صفحہ تک 3 صفحہ تک تقریباً سبق سنایا۔ ماشاء اللہ، سب سے ہائیسٹ۔ ہاں الحمدللہ اتنا 3 چلیے، صفحہ تک سنایا، اور اس سال آدھے سال میں تقریباً 8 پارہ کی تکمیل ہوئی۔ ماشاء اللہ، اس کتنے طرح سال میں جیسے پھر حفظ؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں آئندہ سال پھر وہاں سے جب آئے گھر، تو آئندہ سال یہ ہوا کہ گھر آنے کے بعد پھر وہاں جانا نہیں ہوا۔ آئندہ سال پھر دہلی چلے گئے۔ دہلی میں ہمارے بہنوئی وجہ ہے، جیسے وہاں نہ جانے کی وہاں وجہ؟ جانے کی وجہ، نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دوسرے سال گئے تھے وہاں پہ، لیکن ہوا یہ کہ چشمائی کی جب چھٹی ہوئی تو وہاں سے ہم آئے، ہمارے جو بھائی صاحب تھے گھر آ رہے تھے، تو میرے متعلق یہ خیال ہوا کہ ان کو جو ہے دہلی میں چھوڑ دیا جائے۔ دہلی میں ہمارے بہنوئی ہے مولانا اسلم صاحب، اچھا جو بہت ہی ہمارے مشفق رہے ہیں، تو ان کے پاس چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ لیکن اس وقت میری صورت حال یہ تھی کہ جب سفر کرتا تھا تو پورا سفر سمجھو ایسا تھا جیسے کوئی مردہ سفر کر رہے ہیں، یعنی سفر میں الٹی ہونا، کوئی بھی گاڑی ہو الٹی ہونا ہی ہے۔ اچھا، سفر ایسا گزرتا تھا کہ ایک گھٹ پانی پینے کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اللہ، پانی پی نہیں سکتے تھے، ہمیشہ اوپر جو ہے لیٹ کے کسی طرح ایسے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمت دی، ہمت رکھی، اور جو ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں تک ہماری والدہ بتاتی ہے کبھی کبھی کہ بھائی صاحب کبھی کبھی بولتے تھے کہ کیوں ان کو بھیج رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ راستے میں مر جائے گا، لیکن والدہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، جب تک انہوں نے ہمت رکھا ہے جانے دیجیے۔ والدہ کی بڑی قربانی رہی ہے، والدین کے بھی ہمیشہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو خیر دہلی تک آئے تو گاڑی ریزرو کر کے آ رہے تھے، لیکن اتنی الٹی ہوئی کہ لگا کہ اب جو ہے یہاں چھوڑیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر آئیں گے، پھر واپس لے کے جانا ہے، پھر اتنی الٹی کریں گے، پھر وہاں سے آئیں گے، پھر گھر جانا ہے، پریشانی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ اس کو گھر لے جائیں، گھر میں ہی کہیں کسی مدرسے میں پڑھ لے گا۔ تو گھر آئے تو گھر میں ایسا ہوا کہ اس سال پڑھنا نہیں ہوا، بھائی صاحب چلے گئے، چھوٹے تھے، کھیلنے کودنے کا زمانہ رہتا ہے، ایک مدرسے میں داخلہ کرایا بھی گیا تو خیر وہاں پڑھائی نہیں ہو پائی، تو آدھا سال تو ایسے گزر گیا۔ پھر آئندہ سال ہمارے بہنوئی مولانا اسلم صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے بڑی محبت دکھائی، ان کے اندر یہ صفت ہے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بچوں کو اپنے طرف کس طرح مائل کرنا ہے، بڑی بڑی اچھی صفت ہے ان کے اندر۔ تو وہ اپنے ساتھ ہمیں لے کے گئے، باضابطہ انہوں نے وہیں پہ ایک مدرسہ ہے جھارکھنڈی مدرسہ کا نام ہے اسعدیہ، اچھا، بہاری کالونی میں ہے، کانتی نگر کے برابر میں، وہاں داخلہ کرایا، اور وہیں پہ پھر جو ہے 3 سال کے اندر جو ہے حفظ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سفر رہا آپ کا حفظ کا بھی۔ جی جی الحمدللہ۔ حفظ کی تکمیل کا سبب تو خیر آپ کے بہنوئی صاحب بنے، ماشاء اللہ، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہمدردی کی، بہت محبت دکھائی کہ انہوں نے آپ کا راستہ آسان کیا۔
بہت سارے بچے مفتی صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حفظ مکمل کرنے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب پڑھائی مکمل ہو گئی، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب دنیاوی لین تھوڑا ٹھیک ہے، ضرورت کی چیزیں جی پڑھنی چاہیے، ہاں لیکن کم سے کم عالم بھی بنے، کچھ حدیث کے بارے میں بھی جانے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی جانے۔ لیکن ابھی کے جنریشن جو ہے، ابھی کے جو حافظ بن کر نکل رہے ہیں، وہ عالم بننے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس اب پڑھائی مکمل ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھوں گا مفتی صاحب کہ عالم بننے کا جو سلسلہ آپ کا شروع ہوا وہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا؟ جی جی بالکل، جیسا کہ آپ نے معلوم کیا کہ حافظ بننے کے بعد عام طور پر بچے جو ہے وہیں پہ تکمیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کاروبار میں یا پھر دوسری مشغولیات میں لگ جاتے ہیں۔ عالم کورس بہت کم ہی بچے ہیں موقوف جو کر دیتے ہیں وہ۔ یا موقوف کر دیتے ہیں، وہیں پہ آگے جو ہے دوسری مصروفیات میں لگ جاتے ہیں۔ جی جی، تو خیر میں تو حافظ بنا، اس کے بعد چونکہ میرا ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا کہ عالم اچھا بننا ہے، کیونکہ یہ ذہن گھر والوں کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ پہلے میں نے جی جی، بتایا کہ ہمارے جو چچا آپ ہیں کے مفتی گھرانے، صاحب ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی صاحب ماشاءاللہ عالم صاحب ہیں، جی اور جی، والدین کی پہلے سے خواہش تھی، بلکہ ہمارے بہن بھائیوں کی بھی سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کو بھی عالم بننا ہے، ان کو بھی مفتی بننا ہے۔ یہ چونکہ پہلے سے ہی یہ ارادہ تھا ہمارے ذہن میں، انہوں نے یہ باتیں ڈال رکھی تھی، اور بار بار جو ہے اس پر کبھی کبھی جو ہے ابھارا بھی جاتا تھا کہ آپ کو بھی عالم بننا ہے۔ گھرانہ مفتی صاحب جب نیک ہوتا ہے تو اس کا اثر بچوں جی پہ جی دکھائی بالکل، دیتا ہے۔ اس کا اثر بچوں جی بالکل جی، ضرور، صحیح کہا آپ نے۔ تو اس طرح چونکہ ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا ہی، جیسے ہی حفظ کی تکمیل ہوئی اس کے بعد پھر جو ہے ہماری والدہ نے میرے چچا مفتی ہارون صاحب سے بات کی کہ ان کو جو ہے آپ اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ اس وقت راجستھان میں جہاں میں نے ابتدائی تعلیم شروع کی تھی ناظرے کی، جی جی، وہیں وہ جو ہے عربی درجات کے بڑے استاد تھے۔ اچھا تو ماشاء ان اللہ، کے ساتھ ہی پھر جو ہے میں عالم کورس کرنے کے لیے وہاں جانا ہوا۔ پھر وہاں ہم نے جو ہے 2 سال فارسی اور عربی اول کی تعلیم وہاں حاصل کی۔ اس کے ابتدائی بعد تعلیم آپ کی ابتدائی وہیں۔ تعلیم فارسی اور اول کی تعلیم وہاں حاصل کی، چونکہ اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے مفتی صاحب کی سرکاری جاب لگ گئی تو ادھر خدمت کرنے لگے۔ اس کے بعد 2 سال وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے بھائی ادھر ضلع غازی آباد میں ایک جگہ ہے جندل نگر، اچھا اچھا، وہاں پر جو عربی درجات کے استاد تھے، تو ان کے ساتھ یہاں آنا ہو گیا۔ یعنی میں نے جہاں بھی تعلیم حاصل کی اپنے بڑوں کی نگرانی میں ہی حاصل کی ہے۔ جی جی، یہاں آ کر پھر ہم نے جو ہے عربی دوم اور سوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے سوم کے سال میں دارالعلوم جانا ہوا داخلے کی غرض سے، اچھا اچھا، تو اتفاق سے یہ ہے کہ اس سال موقوف علیہ میں نام آنے کے بعد نام نہیں آ سکا۔ اچھا تو وہاں کے جو بڑے استاد تھے مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی، آپ نے نام سنا ہوگا، جی جی جی، وہ دارالعلوم کے نائب محتمم بھی تھے، اور جو ہے وہ ہمارے جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا میرے بہنوئی مولانا اسلم صاحب جو جی، ہے جو دہلی میں ایک مسجد میں امام ہے، وہ ان کے خاص شاگرد ہیں، یہاں تک کہ ان کو بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ، ان کے توسط سے ہم رابطہ ہوا اور وہ بڑی محبت کرتے تھے، ان کی بھی دلی خواہش تھی کہ داخلہ ہو جائے۔ تو خیر اس سال داخلہ نہیں ہوا، تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ اس سال تم جندل نہ جا کے، اس سال تم جو ہے بجنور میں ایک جگہ ہے جامع الہدا، کھاری میں ہے، اچھا کھاری کی اچھا، جگہ ہے، وہاں پہ جامع الہدا مدرسہ ہے، تو وہاں جانا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں سے جو ہے عربی چہارم کی تعلیم حاصل کریں۔ تو خیر ان کے مشورے پہ عمل کیا، وہاں پہنچا تو 1 سال وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم کے لیے رختہ سفر باندھا، اور الحمدللہ اس سال دارالعلوم میں نام بھی آیا، اور وہ سال لاک ڈاؤن کا سال تھا، 2019 میں داخلہ ہوا۔ اسی سال ہم نے جو ہے یہ بابری مسجد کا معاملہ بھی دیکھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن بھی آیا، لاک ڈاؤن میں ہم رمضان میں وہیں رہ گئے۔ تو خیر پنجم کی تعلیم ہم نے جو ہے پنجم میں جو ہے دارالعلوم سے، دارالعلوم میں داخلہ ہوا، اچھا اور اچھا، اس سال ماشاءاللہ پورے سال حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا بھرپور موقع ملا، بڑی اچھا اچھا، محبتوں سے انہوں نے نوازا۔ یعنی کہ پنجم میں دارالعلوم جی میں آپ کا پنجم میں ہم داخلہ دارالعلوم میں پہنچ چکے تھے۔ ہو چکا تھا۔ پھر 4 دارالعلوم میں پھر آپ کتنے سال رہے پھر؟ جی دارالعلوم میں ہم نے پنجم ششم ہفتم دورہ تک کی تعلیم ہم نے وہیں سے حاصل کی، گویا کہ تقریباً 4 سال 4 تک جو سال، ہے ہم نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہاں سے پھر جو ہے ارادہ تھا یا تو ادب کر لیں گے یا افتاء کر لیں گے، لیکن فقہ سے زیادہ مناسبت ہمیں جو ہے شروع سے سمجھ رہی، میں آ رہی تھی شروع سے، اور باضابطہ ہر جماعت میں جو ہے فقہ کی کتاب ہوئی، تکرار زیادہ کرایا گیا، اچھا ہدایہ اچھا کے تکرار کرایا، اسی طرح شرح وقایہ، نور العزا، شروع سے ہی ہر جماعت میں اکثر کتابوں کا تکرار کرایا کرتا تھا۔ اچھا اور اچھا، فقہ میں تو کہ مجھے زیادہ اس سے مناسبت رہی تو میرا ذہن جو ہے افتاء کی طرف ہی گیا کہ افتاء ہی کرنا چاہیے، اور والدین کی بھی خواہش تھی کہ مفتی بنے، افتاء کرے، تو خیر اس کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے حیدرآباد میں جو ہے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد، یہ چار مینار کے متصل ہی ہے، اچھا اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، ہمیں وہاں جا کے پڑھا، تقریباً 44 بچے تھے وہاں، جب پورے سال ہم نے تعلیم حاصل کی اور جب اخیر میں رزلٹ آیا تو ماشاءاللہ اعلیٰ نمرات سے کامیابی ملی۔ ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے
بہار کے مدرسے میں جو ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں عربی اول عربی دوم سوم تک، تو کچھ تو بچے ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد دارالعلوم پہنچ جائے، کچھ دوم میں کچھ سوم میں کچھ چہارم میں. تو جو یہ بچے دارالعلوم جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کو کہ وہ کس طرح محنت کرے کہ دارالعلوم میں داخلہ آسانی کے ساتھ ہو جائے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تک تو یہ سلسلہ تھا دارالعلوم کا کہ فارسی سے ہی داخلہ شروع ہو جاتا تھا، جی لیکن امسال سے جو ہے دارالعلوم والوں نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ عربی سوم تک جو ہے بچے چھوٹے مدارس میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کرے، اپنے علاقے میں یا جہاں بھی ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرے، چہارم کے بعد ہی دارالعلوم میں داخلہ ہو پائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. رہی بات کہ کیسے تیاری کرے، کیسے دارالعلوم پہنچے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. بس اتنا خیال رکھیں کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں، جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہے اچھے سے پڑھیں، محنت سے پڑھیں. جو ترتیب ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے درس میں کہ جو طالب علم اچھا عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری 3 چیزیں ضروری ہے. نمبر 1 اگلا مطالعہ کر کے جائے، نمبر 2 استاد کی بات کو غور سے سنے، اور نمبر 3 جب استاد پڑھا کر جائے تو اس پر مذاکرہ کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بچے دارالعلوم کے خواہش مند ہیں کہ وہ ایسا کریں کہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ہم جب دارالعلوم 1-2 مہینہ باقی رہے گا سالانہ پہ تب جو تیاری کریں گے، رمضان وغیرہ میں یا جا کہ کے رمضان میں دارالعلوم میں جا کے تیاری کر لیں گے، یہ ذہن میں نہ بیٹھائیں، بلکہ جی شروع سال سے ہی ذہن میں یہ رکھے کہ ابھی سے ہم کو تیاری کرنی ہے. جو تیاری آپ اپنے مدرسے میں کر سکتے ہیں وہ تیاری وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے. میرا بھی یہی ذہن تھا، میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ عربی چہارم میں ماشاءاللہ شروع سے ہی میں نے محنت کی، اور رمضان میں ہم کو دارالعلوم جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ دارالعلوم جا کے تیاری کریں. تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس سال کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مدرسے میں استاد کی بات کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں. جب استاد پڑھا کے جائے تو اجمالاً جو ہے اس سبق کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایسا ہوتا کیا ہے کہ استاد پڑھا کے گئے، کتاب بچے فوراً کتاب بند کر دیتے ہیں، تو جو پڑھا کے گئے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استاد پڑھا کے جائے تو 5 منٹ 10 منٹ جو وقفہ ملے دوسرے استاد کے آنے سے پہلے اس کو مختصراً ذہن میں جو ہے ریپیٹ کر نظر لیں ثانی کر لے کم سے تاکہ وہ جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا مفتی صاحب، ایک یہ ہے کہ بعض بچے شکایت کرتے ہیں کہ نہیں دارالعلوم میں داخلہ جو ہے وہ محنت کے بلبوتے نہیں بلکہ قسمت کے بلبوتے ہوتا ہے، تو آپ قسمت اور محنت میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، قسمت کو تو بعض مانتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی صلاحیت نہیں ہے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا، لکھنا بھی نہیں آ رہا ہے صحیح سے، اور وہ دارالعلوم میں داخلہ ہو جا رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صلاحیت مند ہے، لکھنا بھی جان رہے ہیں، پڑھنا بھی جان رہے ہیں، کتابوں کا تکرار بھی کرا رہے ہیں چھوٹے مدرسوں میں، لیکن جب وہ دارالعلوم پہنچتے ہیں داخلہ نہیں ہو رہا، 1 سال نہیں 2 سال نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. قسمت بھی ہے لیکن محنت بھی ساتھ میں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ صرف قسمت کے بلبوتے پر ہی داخلہ ہو رہا ہے، محنت بالکل نہ کرے، کتاب بند کر کے رکھ دیں، تو مشکل ہے. آپ کو آیت معلوم ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے آپ کو روزی روٹی ملتی رہے گی، بلکہ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے آپ سبب اختیار کیجیے، کھیت میں دانہ ڈالیے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے دانہ ڈال دیا، محنت کر لی، اب آپ کا کام ہے فصل کو اگانا. وہ ایک صحابی رسول کا جنگ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے اور گھوڑے کو باندھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ اور بھی ہے عمر کے زمانے میں واقعہ پیش آیا اسی طرح کا. تو ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں کہ قسمت ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے، سبب اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قسمت کھول دیں گے. جی بالکل. ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت دل کو سکون پہنچا. میں آپ کے والدین کو، آپ کے گھرانے والے کو اور خصوصاً آپ کے بہنوئی صاحب کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا اور آپ کو دیندار بنایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین کے لائن سے جوڑ کے رکھے اور دینی خدمات آپ سے لیتا رہے. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور میں ساتھ میں اپنے والدین کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں. دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.